मैरून कलर की खूबसूरत नाइटी पहने मैं पूरी तरह तैयार थी। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी और मैंने खुद पे ढेर सारा परफ्यूम लगाया था। मेरा शौहर जो थका हारा घर लौटा था, वो कमरे में दाखिल होते ही मुझे ऐसे देख के ठटक गया। फिर आहिस्तगी से कहने लगा, प्लीज़ यार आज नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। अपने शौहर की ये बात सुन के मेरा मूड ख़राब हो गया था। मैं अपने शौहर के पास बैठ गई थी, उसका हाथ पकड़े उसकी मिन्नत करने लगी, मगर वो खामोशी से सर झुकाए बैठा था और मुझे गुस्सा आने लगा था। प्लीज़ यार समझने की कोशिश करो, मुझे बच्चा चाहिए और हर हाल में चाहिए। मैं एक बार फिर अपने शौहर के सामने कमर पे हाथ रखे लड़ाई करने के लिए तैयार खड़ी थी और मेरा शौहर बेबसी से मेरी जानिब देख रहा था। तुम्हें कितनी बार बताया है, सब अल्लाह की मर्जी है, जब बच्चा होना होगा हो जाएगा, क्यों रोज रोज इसी बात पे झगड़ा करती हो? मैं इसीलिए इस बात पे झगड़ा करती हूँ क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा। मैंने सारे डॉक्टरों को अपनी रिपोर्ट्स दिखा ली हैं, मुझ में कोई कमी नहीं है। मुझे तो लगता है तुम में ही कोई मसला है। तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास क्यों नहीं चलते? मैं एक बार फिर शब्बीर से इसी बात को लेके झगड़ा कर रही थी, जिस पे ना जाने कब से हम दोनों के दरमियान झगड़ा चल रहा था। मैंने इस बात का भी एहसास नहीं किया था कि वो थका हारा लौटा है। साइमा समझने की कोशिश करो, क्यों मेरी मर्दानगी को ठेस पहुंचाती हो एक ही बात दोहरा दोहरा के? मैंने 1000 बार कह दिया है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, कोई मसला नहीं है, खुदा की तरफ से देर है। मैंने कभी तुम्हारा कोई हक अदा करने में कोताही की है? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? मेरा शौहर मुझे बाजुओं से पकड़ के झंझोड़ रहा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम्हें नहीं पता शब्बीर, मैं कितनी तन्हा और अकेली हूँ। मेरी सारी सहेलियों की गोद में बच्चे हैं और एक मैं हूँ जो पिछले 4 साल से बस दिन रात इसी कश्मकश में हूँ कि न जाने क्यों मेरी गोद खाली है। तुम्हारे घर वालों के कहने पे मैंने एक एक डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाई है, न जाने कौन कौन से टेस्ट करवाए हैं, सब कुछ क्लियर है। जब मैं ये सब कुछ करवा सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? अगर तुम्हारे घर वालों के कहने पे मैंने सारे टेस्ट करवाए हैं और मेरी अना को ठेस नहीं पहुंची, तो फिर तुम्हारी अना को ऐसा कौन सा मसला है? मुझे समझ नहीं आता कि टेस्ट करवाने के नाम पे शब्बीर क्यों घबराते थे, क्यों भागते थे और उनकी मर्दानगी बीच में आ जाती थी, जबकि मैंने भी तो सारे टेस्ट करवाए थे और आज भी मैं ही बांझपन के ताने सुन रही थी। चाहे वो मेरे ससुराल वाले हों या मोहल्ले वाले हों या फिर रिश्तेदार हों, हर कोई यही कहता था कि यकीनन साइमा में ही कोई कमी होगी, जभी तो अभी तक उसकी झोली खाली है। अब मैं हर एक को तो अपनी रिपोर्ट्स नहीं दिखा सकती थी, और अगर दिखा भी देती तो भी शायद लोग मुझ पे यकीन ना करते, क्योंकि इस मुआशरे में हमेशा कसूरवार औरत होती है। इसलिए मैं चाहती थी कि बस किसी तरह मेरी गोद भर जाए। एक तो अपनी तन्हाई, फिर दूसरों की बातों ने मेरी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया था, और अब भी इसी वजह से मैं शब्बीर से झगड़ा कर रही थी। लेकिन वो एक बार फिर इनकार करके कमरे से बाहर चले गए और जाते जाते उन्होंने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पटका था कि मैं बुरी तरह उछल गई थी। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं जानती थी अब आने वाले 2 दिन ना वो मुझसे बात करेंगे और ना मेरे हकूक़ अदा करेंगे। मेरे साथ एक बिस्तर पे सोना भी उनको गवारा नहीं होगा। और यही सोच के मैं फूट फूट के रोने लगी थी कि जब ही मेरी पक्की सहेली फरवा की कॉल आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पोंछे, अपने लहजे को नॉर्मल करते हुए फरवा का फ़ोन कान से लगाते हेलो कहा। अरे मेरी जान साइमा, मॉल में सेल लगी है, तुम कल मेरे घर आ जाओ, दोनों मिलके चलते हैं, खूब खरीदारी करेंगे। सुना है बच्चों के कपड़ों पे तो ज़्यादा ऑफ है। मैं अपने दोनों छोटों के कपड़े अभी से ख़रीद लूँगी, वैसे भी ईद आने वाली है। वो बड़े जोशीले अंदाज में मुझसे मुखातिब थी और यहाँ मैंने बड़ी मरी हुई आवाज़ में जवाब दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूँ और घर में भी बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। चंद लम्हे वो खामोश रही, फिर कहने लगी, तेरा झगड़ा हुआ है शब्बीर भाई से?
لمحے بھر میں وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی اور میں حیران رہ گئی تھی. یار فروا، تجھے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ مجھے اپنی اس دوست پہ بڑی حیرت ہوتی تھی. میں دوست ہوں تمہاری، ایسے کیسے نہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا موڈ کیسا ہے؟ ایک تو تمہارے شوہر کو اتنی جوان، حسین، خوبصورت بیوی ملی ہے اور اسے قدر ہی نہیں ہے. مجھے دیکھو، میں کتنی بدصورت ہوں، سانولی، موٹی، کالی، لیکن پھر بھی میرا شوہر میرا خیال رکھتا ہے. کم سے کم مجھ سے جھگڑے تو نہیں کرتا. فروا کی بات سن کر میرے دل کو اور بھی آگ لگی. واقعی وہ کالی موٹی بدصورت تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا شوہر اس کی بڑی تعریف کرتا تھا اور وہ بھی ہمیشہ اپنے شوہر کی اچھائی بیان کرتی تھی، جبکہ میں اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ شبیر کے دل سے اتر چکی تھی، کیونکہ میرے اور اس کے جھگڑوں میں کبھی کمی ہی نہیں آتی تھی. فروا کہنے لگی، چھوڑ یار، اب شاپنگ پہ چلتے ہیں، کیوں منہ بنا کے بیٹھی ہے؟ یہ شوہروں کا تو کام ہی یہی ہے، 1-2 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. میں نے لاکھ انکار کرنا چاہا، لیکن اگلے دن وہ میرے دروازے پہ آ گئی اور زبردستی مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے مال لے گئی. نہ اس کے پاس پیسے کی کمی تھی، نہ شوہر کی طرف سے کوئی روک ٹوک، اس لیے وہ بڑی آسانی سے گھومتی پھرتی تھی، جبکہ میں نے ابھی بھی بڑی مشکل سے اپنی ساس سے اجازت لی تھی، کیونکہ انہیں میرا گھومنا پھرنا یا سہیلی کے ساتھ کہیں آنا جانا برداشت نہیں ہوتا تھا. میں فروا کے ساتھ مال پہنچی تو وہ اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے لگی. بچے وہ گھر چھوڑ کے آئی تھی، مجھے دکھا دکھا کے پسند کروانے لگی، اور اچانک میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا. اس نے گھبرا کے کپڑے چھوڑے، میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، کیا بات ہے، زیادہ برا جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ میں نے انکار میں سر ہلایا. میں نے کہا، میں بھی تمہاری طرح بچوں کے کپڑے خریدنا چاہتی ہوں، بس اسی بات پہ جھگڑا ہوا ہے. میری بات سن کے وہ فوراً ہی سمجھ گئی کہ ہمارے درمیان اولاد کو لے کے کوئی معاملہ ہوا ہے. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے فوڈ کورٹ پہنچ گئی. کہنے لگی، سکون سے بیٹھو، جوس پیتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اس نے جوس آرڈر کیا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب بتاؤ شبیر بھائی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں پوری طرح مطمئن تو کرتے ہیں نا؟ میری جانب جھکتے ہوئے اس نے بڑی رازداری سے پوچھا تھا اور میں ایک دم شرمندہ ہو گئی. اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. ارے گھبراؤ نہیں، ٹھیک طرح سے بتاؤ تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ آخر پرابلم کیا ہے، پھر ہی میں تمہارا پرابلم ختم کر سکتی ہوں. میں نے نفی میں سر ہلایا. میں نے کہا، تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا شوہر نہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے، نہ اپنی رپورٹس کروانا چاہتا ہے. بظاہر تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن شاید سپرمز کا مسئلہ ہو. میں نے لا علمی میں کندھے اچکائے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنا اور شبیر کا مسئلہ بیان کر دیا. وہ بڑی غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یار تم اتنی خوبصورت ہو، کہاں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ اگر وہ تمہارے کہنے پہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے تو چھوڑ دو انہیں، آگے بڑھو. اس نے بڑی آسانی سے مجھے یہ مشورہ دیا تھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں. پاگل تو نہیں ہو گئی ہو فروا؟ وہ میرا شوہر ہے، میں محبت کرتی ہوں اپنے شوہر سے، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے شدید غصے کے عالم میں کہا تھا. سائمہ دیکھو، اگر اولاد چاہیے تو پھر یا تو تمہارا شوہر ڈاکٹر کے پاس جائے یا پھر تمہیں شوہر بدلنا پڑے گا، اس کے بغیر تو اولاد نہیں مل سکتی. میں نے جھٹ نفی میں سر ہلایا. میں نے کہا، نہیں، میں ہرگز بھی شوہر نہیں بدل سکتی. مجھے اپنے شوہر سے محبت ہے، لیکن مجھے اولاد بھی چاہیے. آخری لائن کہتے کہتے میرے لہجے میں نمی بھی گھل گئی تھی، کیونکہ اس کمی کو میں ہر صورت مٹانا چاہتی تھی. کیوں گزارا کرنا چاہتی ہو ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو تمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی. اس لیے کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے اور مجھے معاشرے سے بھی خوف آتا ہے. ایک شوہر سے طلاق لے کے دوسرے سے شادی کر لوں اور اگر اس سے بھی اولاد نہ ہوئی تو دنیا تو مجھ پہ ہی تھوکے گی، لوگ یہی کہیں گے کہ میں ہی بانجھ ہوں. اپنے آنسو چھپاتے ہوئے میں نے جوس کے گلاس پہ نظر جمائی اور فروا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. تو پھر اس مسئلے کا ایک اور حل بھی ہے میرے پاس. اس نے چٹکی بجا کے حل پیش کرنا چاہا. میں نے حیرت سے اسے دیکھا. کہا کہ وہ کیا؟ کہنے لگی، کل میرے گھر آنا، شام میں بیٹھ کے بات کریں گے. فی الحال ہم شاپنگ کرنے آئے ہیں، مجھے واپس بھی جانا ہے. چلو اٹھو اب
اور رونا دھونا بند کرو۔ اس نے میرے آنسو پونچھے، ہم نے جوس ختم کیا اور دوبارہ بچوں کے کپڑے خریدنے کے لیے دکان پہ پہنچ گئے۔ کچھ دیر کی خریداری کے بعد جب میں واپسی کے راستے پہ تھی تو میرے دل کو کچھ سکون آ گیا تھا، کیونکہ فروہ مجھ سے بہت اچھی بات کرتی تھی، میرا دل لگایا کرتی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ کل وہ مجھے حل بھی بتائے گی، اس لیے مجھے اب آنے والے کل کا انتظار تھا۔ میں اپنے گھر پہنچی تو شبیر گھر پہ ہی تھے۔ مجھے دیکھ کے کچھ نہ بولے۔ وہ فروہ کو جانتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ شاپنگ پہ ہمیشہ مجھے لے کے جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے پوری طرح نظر انداز کیا اور اپنی ماں سے بات چیت میں مصروف رہے۔ میں کمرے میں آئی تو کچھ ہی دیر بعد وہ بھی آ گئے، لیکن پھر بھی مجھ سے بات نہ کی۔ میں نے آواز دے کے کہا، شبیر ناراض ہیں کیا؟ ان کی ناراضگی بھی تو مجھ سے برداشت نہیں تھی۔ شبیر نے مجھ پہ نظر نہیں ڈالی، کہنے لگے جب تک تم اس ٹاپک کو بند نہیں کر دو گی میں تم سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں بات شروع کروں گا تو تم پھر وہیں سے شروع ہو جاؤ گی کہ تمہیں اولاد چاہیے۔ اولاد مجھے بھی چاہیے، لیکن یہ سب خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، میری یا تمہاری مرضی سے نہیں ہوتا۔ رہی بات ڈاکٹر کے پاس جانے کی تو مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دو۔ سختی سے کہتے شبیر کمرے سے باہر نکل گئے اور میرا پھر دل ڈوب گیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اتنے سخت مزاج ہو گئے تھے۔ میرے دل کو یہ یقین ہونے لگا تھا کہ ضرور ان کے ساتھ ہی کوئی معاملہ ہے۔ کچھ دیر کمرے میں بیٹھ کر میں کمرے سے باہر نکلی تو ساس کے کمرے سے آواز آنے لگی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شبیر ساس کے کمرے میں تھے۔ میری ساس ان سے کہہ رہی تھی، کب تک یوں خالی گود رہے گی تیری بیوی کی؟ میں تو لگتا ہے یہ حسرت لیے ہی مر جاؤں گی کہ تیری اولاد بھی میری آنکھوں کے سامنے آئے۔ میری ساس میرے شوہر سے گلے شکوے کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ سنتے رہے، پھر ان کی آواز آئی۔ وہ غصے میں بولے، اماں کیا کروں، نہیں ہو رہی ہے اولاد، جب نصیب میں ہوگی ہو جائے گی۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میں جھٹپٹ اولاد پیدا کر کے تمہارے سامنے لے آتا، لیکن کچھ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ شبیر کی بات سن کے مجھے اور بھی غصہ چڑھا تھا، کیونکہ یہ چیز ان کے اختیار میں تھی۔ اگر وہ کسی ڈاکٹر کو دکھاتے، ان کی بیماری کا علاج ہوتا تو یقیناً ہماری اولاد بھی ہو جاتی۔ میں غصے میں کھانا پکانے لگی، ساتھ ہی ساتھ خود کو کوسنے لگی کہ نہ جانے کیوں میں شبیر کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے خود پہ بھی غصہ آتا تھا کہ میں انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتی، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد اپنی سوچ پہ پشیمانی بھی ہوتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن گزر گیا۔ رات کو شبیر میرے پاس بستر پہ آئے، نہ مجھ سے بات کی، نہ ہمارے درمیان کی دوریاں ختم ہوئیں۔ اگلی شام بہت مشکل سے میں نے ساس سے اجازت لی اور میں فروہ کے گھر پہنچی۔ میری ساس نے بڑی مشکل سے مجھے جانے کی اجازت دی تھی۔ فروہ کے گھر میں اس کا شوہر بھی موجود تھا۔ میں نے مسکرا کے انہیں سلام کیا، خیر خیریت پوچھی تو فروہ کا شوہر مظفر کہنے لگا، میں تو ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ فروہ نے بتایا تھا کہ آپ آج کل بہت پریشان رہتی ہیں۔ مظفر کے منہ سے ایسی بات سن کے میں شرمندہ ہو گئی۔ فروہ کو کم سے کم اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی۔ یہی سوچ کے میں جھینپ گئی۔ میں نے کہا نہیں، بس ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، سائمہ بھابی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ ان کی بات سن کے میں بس دھیمے سے مسکرا دی۔ میں نے کہا نہیں مظفر بھائی، سب خیریت ہے۔ فروہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے، فروہ بس شاور لینے گئی ہے، آ ہی رہی ہوگی۔ پھر وہ خود بھی میرے برابر والے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، سائمہ بھابی برا نہیں مانیے گا، آپ کو تو پتہ ہے نا میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں اور میں خود بھی میڈیکل کی فیلڈ سے ہی ہوں، فارماسسٹ ہوں، اسی لیے بہت ساری چیزوں کے بارے میں مجھے معلومات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فروہ نے آپ کی پریشانی کا ذکر مجھ سے کیا تھا اور آج آپ کو اس نے یہاں بلایا بھی اسی لیے ہے تاکہ آپ کو مجھ سے ملوا سکے۔ وہ بڑی گہری نظروں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے نپے تلے انداز میں بات کر رہے تھے اور میری جان ہوا ہو گئی تھی۔ یعنی فروہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔
یہ سوچ کے میں شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گئی تھی۔ دیکھیں سائمہ جی، آپ کے شوہر کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے اسی کی وجہ سے آپ بے اولاد ہیں۔ اگر وہ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن آج کل بہت سارے مسائل کے باوجود بھی عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں اور زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ اپنے شوہر کو مجھ سے ملنے کے لیے راضی کرنا ہے۔ میں انہیں اعتماد میں لوں گا، انہیں سمجھاؤں گا کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروا لیں۔ مظفر بھائی کی بات سن کے میں چونک گئی، پھر میں نے جلدی سے انکار کیا۔ نہیں مظفر بھائی، ایسا ہرگز بھی نہیں کیجیے گا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے آپ سے یا فروا سے کچھ کہا ہے تو ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نہیں جانتے اس بارے میں شبیر سے بات کرنا کتنا مشکل ہے۔ وہ ہنس کے بولے، آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، انہیں بس میرے پاس لے آئیں، پھر میں اپنے بھائی سے ان کا چیک اپ کروا لوں گا۔ مظفر بھائی کی بات سن کے میں نے سر جھکا لیا۔ اتنے میں فروا چلی آئی، بالوں میں تولیہ لپیٹے وہ بہت خوش دلی سے آ کے مجھ سے ملی، لیکن میں اس سے ناراض تھی، اسی لیے میرے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ آ سکی۔ پل بھر میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس سے خفا ہوں۔ اس نے مظفر بھائی کو کچھ اشارہ کیا تو وہ اٹھ کے باہر چلے گئے اور وہ خود میرے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا ہے، کیوں منہ بنایا ہوا ہے؟ میں نے غصے سے کہا، تمہیں اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم میری پکی سہیلی ہو، میں نے اپنے دل کی بات تم سے کہہ دی تھی، لیکن تم نے تو ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ میری بات سن کے وہ غصہ ہو گئی، کہنے لگی، میں نے ڈھنڈورا نہیں پیٹا، تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی ہے، اور تمہیں یہاں اسی لیے بلایا ہے کیونکہ مظفر کو ان چیزوں کے بارے میں بہت معلومات ہیں۔ تم کسی طرح اپنے شوہر کو راضی کرو تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اور ویسے بھی اگر تمہارا شوہر مظفر کے پاس نہ بھی آئے تو وہ تمہیں ایسی بہت سی باتیں بتا سکتے ہیں جن کے ذریعے تمہیں اپنے شوہر کی بیماری کا علم ہو جائے گا۔ میں نے غصے میں کہا کہ نہ وہ خود آئیں گے اور نہ مجھے ان کے بارے میں کچھ جاننا ہے، میں تو بس اولاد چاہتی ہوں۔ میں ایک بار پھر آنسو بہانے لگی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ایک اور طریقہ ہے۔ وہ بڑی غور سے مجھے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، اگر تم چاہو تو بہت آسانی سے ماں بن سکتی ہو، کمی تمہارے شوہر میں ہے، تم میں تھوڑی ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے چونک کے اسے دیکھا۔ کہنے لگی، اگر تم ہمت کرو تو سب کچھ ممکن ہے۔ اس نے میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے کانوں کے پیچھے کیا اور میرے پاس جھکتے ہوئے کہنے لگی، تم اتنی خوبصورت ہو، حسین ہو، کوئی بھی مرد تم پہ فدا ہو کے تمہاری سونی گود کو بھر دے گا، لیکن اس کے لیے تمہارا راضی ہونا ضروری ہے۔ اب کی بار تو فروا کی بات سن کے میں بری طرح اچھلی تھی۔ میں اسے کالج کے زمانے سے جانتی تھی، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرے گی، اس لیے میں غصے میں کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو۔ فروا، میں پاگل نہیں ہوں، پاگل تم ہو جاؤ گی اگر اولاد نہیں ہوئی۔ سسرال والوں کی باتیں بھی سنو گی اور دنیا والوں کی بھی۔ شوہر کون سا خوش ہے تمہارا؟ ہر بات میں ناراض ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ تم اپنی خوشی کہیں اور تلاش کر لو۔ میں نے فروا کو حیرت سے دیکھا تھا تو اس نے ہاتھ پکڑ کے مجھے دوبارہ اپنے پاس بٹھا لیا۔ مظفر تمہیں اولاد کی خوشی دے سکتے ہیں، اور اگر تم چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بڑی آسانی سے وہ بات کہہ گئی جس کا تصور بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں بس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم تو جانتی ہو سائمہ، میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، موٹی بھدی عجیب سی ہوں۔ بچوں کی پیدائش کے بعد تو پہلے سے بھی زیادہ بے ڈول اور بے رنگ ہو گئی ہوں، جبکہ میرا شوہر جوان ہے، خوبصورت بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، اسی لیے اسے مجھ سے زیادہ دوسری عورتوں میں دلچسپی رہتی ہے۔ میں نے آج تک کئی عورتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ برداشت کیا ہے، لیکن کبھی بھی منہ سے اف تک نہیں کی۔ میں اپنے شوہر کی ہر غلط حرکت کو، ہر غلط بات کو یہ سوچ کے سہ جاتی ہوں کہ وہ بھی تو دل رکھتا ہے اور اس کے بھی تو جذبات ہیں، اور اب میرے شوہر کا دل تم پہ آ گیا ہے، وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ کافی عرصے سے وہ یہ بات کہہ رہا تھا، لیکن میں نے نظر انداز کر دی۔
اب جب تم نے اولاد والی بات کہی تو مجھے لگا کہ اس طرح سے اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور تمہاری بھی۔ تم پہلے ہی ایک کونے میں بیٹھی سارا تماشا دیکھ رہی ہوں، ابھی بھی دیکھ لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے فروا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی اور میں بس حیرت سے اسے دیکھتی ہی چلی گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تمہارا شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ؟ مظفر بھائی تو ایسے بالکل نہیں لگتے، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہنسی، کہنے لگی کہ میرے چہرے کی جھوٹی ہنسی، میرا گھومنا پھرنا، یہ سب کچھ دکھاوا ہے۔ میرے شوہر نے میری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، لیکن نہ وہ مجھ سے وفادار ہیں، نہ وہ میرے ساتھ ایک بستر پہ رہنا چاہتے ہیں۔ انہیں تو رنگ برنگی دنیا چاہیے، اور وہ پیسے والا ہے، اسے کیا کمی ہے؟ اب اگر اس کا دل تم پہ آ گیا ہے اور تمہیں بھی بچہ چاہیے تو میں بیچ میں سے ہٹ جاؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئی، اپنی انگلیاں مڑوڑنے لگی، اور اس پل مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ 2 بچوں کی ماں ہے، اس کی زندگی بہت اچھی ہوگی۔ اکثر میری ساس کہتی تھیں کہ اولاد مرد کے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے، لیکن یہاں تو مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ سچائی آج بہت عرصے بعد میری آنکھوں کے سامنے آئی تھی، کیونکہ اپنے شوہر کی وہ بھی بڑی تعریفیں کرتی تھی، اور اس کا شوہر بھی سب کے سامنے اسے بہت اچھا کہتا تھا۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دونوں ایک جھوٹی زندگی جی رہے تھے۔ مظفر سے اس نے شادی تو کی تھی، لیکن صرف دنیا دکھاوے کے لیے، اور اب وہ اسے اس کی بدصورتی کا احساس دلا کے خود دوسری عورتوں کے ساتھ عیاشی کر رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی، کہا کہ میں تمہاری جیسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہے، میں اپنے شوہر سے وفادار ہوں، اولاد کی خواہش ضرور لگتی ہوں، لیکن کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنا پرس اٹھایا اور باہر نکلنے لگی تو اس نے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے شوہر کی دلہن بنا سکتی ہوں، بس چند گھنٹوں کی بات ہوگی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بات مان لو، ورنہ وہ مجھے بہت مارے گا، پیٹے گا، اور سمجھے گا کہ میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کے میرا دل پگھل گیا تھا۔ میں دوبارہ اس کے نزدیک گئی، اسے گلے لگایا، اسے سمجھایا کہ اگر وہ تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے تو اس سے الگ ہو جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، کیونکہ ایک ایسے شخص کے ساتھ تم زندگی کیسے گزار سکتی ہو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے کسی غیر عورت کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور تمہیں مارے پیٹے۔ فروا نے مجھے اپنے زخم دکھائے، جنہیں دیکھ کے مجھے بہت تکلیف پہنچی۔ وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ماں باپ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ مظفر ایک پڑھے لکھے اور اچھے انسان ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ان کے اس چہرے کے پیچھے کیسا گھنونا روپ چھپا ہے۔ اس لیے میں مظفر کی ہر عادت کو مجبوراً برداشت کر لیتی ہوں۔ ابھی بھی وہ کافی عرصے سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا کہ تمہاری دوست سائمہ نہ صرف جوان اور حسین ہے بلکہ ادھوری بھی ہے، میں اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب تم نے بھی یہی بات کی کہ تم بھی اولاد چاہتی ہو تو میں نے تمہیں گھر بلا لیا۔ ہم دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ مظفر بھائی کمرے میں آ گئے، کہنے لگے اب تو میری بیوی تمہیں بتا ہی چکی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو پھر تم بھی اولاد کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر کچھ گھنٹوں کے لیے میری ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب آ گئے اور میں گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ پھر میں نے انہیں غصے میں بہت باتیں سنائی، بہت برا بھلا کہا، اور گرتی پڑتی وہاں سے بھاگ نکلی۔ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میری نظر شبیر پہ پڑی، جو کافی پریشان سے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے سب خیریت تو ہے؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ اماں کہہ رہی تھی تم فروا کی طرف گئی تھی۔ میں نے کہا ہاں، میں نے سر ہلایا، میں نے کہا ہاں فروا کی طرف گئی تھی لیکن وہ گھر پہ نہیں تھی، اس لیے میں جلدی لوٹ آئی ہوں، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ جب میں فروا کی طرف جاتی تھی تو جلدی واپس نہیں آتی تھی۔ اچھا یہاں آ کے بیٹھو، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں اس قدر بدحواس تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ان کے قریب جا کے بیٹھ گئی۔ وہ دھیرے سے کہنے لگے میں آج ہسپتال گیا تھا، میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے ہیں، لیکن یہ بات اماں کو نہ بتانا ورنہ وہ ہنگامہ کھڑا کر دیں گی۔ مجھے فکر ہو رہی ہے کہ نہ جانے ٹیسٹ میں کیا آئے گا،
اور اسی فکر کی وجہ سے میں ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ وہ خود بہت پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کہا بات سنیں، اگر ٹیسٹ میں کچھ غلط بھی آئے گا تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ ایک بار آپ کا ٹیسٹ ہو جائے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم علاج شروع کروا لیں، اور اگر علاج ممکن نہ ہو تو ہم کسی کا بچہ گود لے لیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ میری بات سن کے وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے اور اگر مجھ میں کوئی کمی نکل آئی تو تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ میری بات سن کے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے، بس مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو، کیونکہ تم میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ میں ہی ہو کمی۔ 1 ہفتے بعد رپورٹ آئے گی اور پھر سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے شبیر کو حوصلہ دیا کہ جو ہوگا اچھے کے لیے ہوگا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ ایک اچھا شوہر نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ عزت بھی دیتا ہے اور وفادار بھی ہوتا ہے۔ اور رہی بات اولاد کی تو وہ تو خدا کی مرضی ہے۔ 1 ہفتے بعد میرے شوہر کی رپورٹ آنی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی میں ایک دن چکرا کے گری اور پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، اور ہم دونوں میاں بیوی بالکل حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح اپنی رحمت سے نوازا کہ ہماری سوچ سے بھی پرے تھا۔ ہم تو ٹیسٹ کی رپورٹ کے انتظار میں تھے اور اس سے پہلے ہی ہماری گود بھر چکی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا کہ فروا اور اس کے شوہر کی باتوں میں آ کے میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے دوبارہ فروا سے بات نہیں کی، بس اسے ایک آخری میسج چھوڑا تھا کہ اپنے شوہر جیسے انسان کے ساتھ گزارا کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے حق میں بہتر فیصلہ کرو۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کیا فیصلہ کرے گی، لیکن میں نے اپنے حق میں بہتر فیصلہ کیا، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ نہ صرف خوش ہوں بلکہ میں نے ان کی عزت کا بھرم بھی رکھا ہے اور اپنی محبت کی وفاداری بھی۔